बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है, बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। जितना भी झूठ बोला जा सकता है वो बोल रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि फाशिस्ट तर्ज हुक्मरानी से डिक्टेटरशिप मुसल्लत करके गैर एलानिया मार्शल लॉ के ज़रिए पाकिस्तान के अवाम को दबाया जा सके। लेकिन पाकिस्तान के अवाम नहीं दब रहे और मज़ीद ये कि आने वाले दिनों में आप वाक़तन कुछ ऐसे मनाज़र देखेंगे कि ये जितने भी इस वक्त पाकिस्तान के निज़ाम में गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर काबिज़ लोग हैं और जो डिफेक्टो हुक्मरान हैं ख़ास तौर पे, उनके लिए मसाइल ही मसाइल हैं। क्योंकि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो अंदर खाने इतना ज़्यादा वो घुटन और इतना ज़्यादा गम व गुस्सा और इतनी ज़्यादा नफ़रत और इंतकाम उनकी आंखों में झलक रहा है कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और उसकी एक हल्की सी झलक हमने देखी है पिछले 2-3 दिनों में। उस तरफ मैं आता हूँ और मज़ीद आपको खबरें दूंगा कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को जेल में लोग पैगामात भिजवा रहे हैं, माजरत के मुआफ़ीनामे भिजवाए जा रहे हैं और बहुत से लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करना चाह रहे हैं, बहुत से वापस आना चाह रहे हैं, माफ़ियाँ मांग रहे हैं कि गलती हो गई। लेकिन इमरान खान साहब उनको क्या जवाब दे रहे हैं, ये भी आपसे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले हमारे इंतहाई सीजन्ड पॉलिटिशियन और बहुत ही समझदार मुदब्बिर जिनकी सब इज्जत करते थे, गौहर अयूब खान साहब, साबिक वज़ीर ख़ारजा, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और जनरल अयूब खान साहब के साहबजादे थे, वो वफात पा गए। और उमर अयूब खान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनके वालिद मोहतरम थे, तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। मुहिब्ब वतन इंसान थे, साफ़ सुथरे इंसान थे, इज़्ज़त करने वाले इंसान थे, इसीलिए उनकी सब लोग इज़्ज़त भी करते थे। और बड़े दबंग फैसले पाकिस्तान के लिए, उन्होंने कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया और दबंग तरीके से पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। और वो उन सियासतदानों में भी शामिल थे, चंद 5-4 लोगों में शामिल थे जो कि चाहते थे कि हर सूरत में पाकिस्तान जौहरी धमाके करे। बहरहाल अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, हम दुआ कर सकते हैं और उमर अयूब खान और उनकी फैमिली से इजहार अफसोस भी करते हैं। और ये अल्लाह ताला का हुक्म होता है जी, ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के इख्तियार में, हर इंसान को जाना है। बहरहाल दूसरी जानिब एक और ख़बर आपसे शेयर कर लूँ कि बड़ी खामोशी के साथ सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब, उनके बारे में फैसला किया जा चुका है। यानी कि उनको सुप्रीम कोर्ट से निकालने के लिए, उनको ओहदा उनसे छीनने के लिए फैसला किया जा चुका है और ये फैसला बाला बाला हुआ है। अभी तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास नहीं हुआ, एक इजलास हुआ है, उनको शो का नोटिस हुआ, उन्होंने जवाब सबमिट करवाया है और उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया है और उसमें उन्होंने सारी डिटेल्स बताई हैं कि क्यों मैं अदम एतमाद का इजहार कर रहा हूँ चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब पे, जस्टिस सरदार तारिक मसूद पे और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पे। और चूंकि वो ऑलरेडी एक मामले में ऑडियो लीक्स कमीशन में जस्टिस काजी फायद ईसा भी थे, जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी थे, तो वो कैसे उनका मुकदमा सुन सकते हैं। लेकिन हकीकत नहीं बल्कि अफसोसनाक बात यह है और ये हकीकत भी है कि अपने लाइक माइंडेड जर्नलिस्ट को बुला कर कहा जा रहा है कि मज़हर अली अकबर नकवी साहब तो गए, अब उनको बचाने वाला कोई नहीं, अब हम देखेंगे कि वो कैसे बचते हैं। वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी दे चुके हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ की डिटेल भी बता चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें फैसला किया जा चुका है कि हमने इनको निकालना है। उसकी वजह यह है कि लाइक माइंडेड का ये टर्म जो है, लाइक माइंडेड की टर्म इन्होंने खुद ही शुरू की है, हमने तो नहीं की। तो मसला ये है कि वो कहते हैं कि नए जज इंडक्ट करने हैं, अपने नंबर्स बढ़ाने हैं, इसलिए ये एक आसान हदफ है, जस्टिस नकवी साहब को फारिग किया जाए और अपने लाइक माइंडेड जजेस को सुप्रीम कोर्ट में इंडक्ट किया जाए और उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ा जाए।
اب ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس جس طریقے سے جسٹس قاضی فائز صاحب کا مقدمہ تھا، ویسے ہی جسٹس نقوی صاحب کا مقدمہ ہے، اور ان کو بھی اسی طریقے سے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ مسلم لیگ نواز کا بیسیکلی ایک طے شدہ ٹارگٹ ہے، طے شدہ ایجنڈا ہے، اور وہ آڈیو لیکس، وہ سارا کچھ جعلی قسم کی اور ٹوٹے جوڑ کے جو انہوں نے ایک ماحول بنانے کی کوشش کی۔ تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے اور شریف فیملی وہ سمجھتی ہے کہ جسٹس نقوی صاحب کو نہیں ہونا چاہیے، اور اب یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اور جسٹس سردار طارق مسعود کا، ان کا امتحان ہے کہ وہ مسلم لیگ نواز کی جو ان کی ڈکٹیشن ہے اور جو ان کی لائن ہے وہ پکڑتے ہیں، یا پھر رول آف لاء کے تحت انڈیپینڈنٹلی فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ جسٹس نقوی صاحب کے کریڈٹ پہ بہت بڑے بڑے فیصلے ہیں، اور انہوں نے الطاف حسین کا کیس، اہم ترین کیس جو سنا تھا وہ الطاف حسین کا کیس تھا، اور ان کے بولنے پر، ٹی وی پہ نشر کرنے پر ان کو پابندی انہوں نے عائد کی تھی، اور وہ اس لیے کی تھی کہ پاکستان کو للکارا جاتا تھا۔ لیکن اب جسٹس نقوی صاحب کا صرف قصور اتنا ہے کہ انہوں نے وہ کیوں نوٹ تحریر فرمایا، پنجاب کا الیکشن اور خیبر پختونخوا کا الیکشن 90 دن میں کروانے کا کیوں انہوں نے کیا۔ ابھی پہلا نشانہ ان کا جسٹس نقوی صاحب ہے، اور اس کے بعد پھر یہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کو بھی ہٹ کریں گے، پھر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو بھی ہٹ کریں گے، لیکن یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں تاکہ سپریم کورٹ میں اپنے نمبرز، لائک مائنڈڈ ججز کے نمبرز بڑھائے جا سکیں۔ تو دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار کونسل، وکلا تنظیمیں کیا اسی طرح کا رد عمل دیتی ہیں جیسا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جب آیا تھا وہ دیا تھا، یا پھر خاموش رہتی ہیں اور نون لیگ کے اس ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں ان کی مدد کرتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ خود سپریم کورٹ کا بھی امتحان ہے جسٹس قاضی فیصلہ، کیونکہ 2 آنریبل ججز 5 کی ہوتی ہے، تو یہ 2 ممبرز آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ پہلے آپ اس کو ہولڈ کریں، اتنی جلدی آپ شو کاز نوٹس جاری نہ کریں۔ لیکن ایک ہی طرح کا الزام تھا 2 آنریبل ججز پہ، اور ایک کو شو کاز نوٹس دے دیا، دوسرے کو کہا کہ نہیں، پہلے وہ جس نے اپلیکیشن دی ہے وہ پہلے آئے، تو ادھر یہ سہولت نہیں دی گئی، ادھر وہ سہولت دی گئی۔ تو اصل معاملہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اصل معاملہ ہے نون لیگ اور کا مسئلہ ہے۔ نون لیگ نے یہ سب کچھ ٹارگٹ کیا ہوا ہے جسٹس نقوی صاحب کو۔ آپ ان کے رہنماؤں کے اسٹیٹمنٹ سن لیں تو دیکھتے ہیں کہ وکلا تنظیمیں میدان میں آتی ہیں یا نہیں آتی۔ بہت دھڑلے والے جج ہیں، تو میرا خیال ہے کہ کرنا چاہیے، اگنور کرنا چاہیے، اور اس طرح سے ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے لیے یہی کوشچن ہے۔ شہید اشرف شریف کی والدہ نے ان کو ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن دی ہے۔ توقع یہی تھی کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ جج بننے سے پہلے جو ان کا رویہ تھا اگریسو اور بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے، وہ ہر جگہ چلے جاتے تھے، اور آخری جو خواہ وہ اقلیتوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہو تو وہاں پہنچ جاتے تھے اور پیدل آ جاتے تھے، پھر اس کی ویڈیو بھی ریلیز ہوتی تھی۔ تو ان سے توقع یہ تھی کہ وہ بہت زیادہ ایکٹیو رہیں گے، اور خاص طور پہ شہریوں کے آزادی کے حوالے سے، سیاسی حقوق کے حوالے سے، بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے۔ لیکن وہ جب سے چیف جسٹس بنے ہیں ان کو پاس صرف ایک ہی کیس ہے، اور وہ ہے فیض آباد دھرنا کیس۔ اس کے علاوہ ہم نے ان کو اتنا ایکٹیو نہیں دیکھا، جو کہ اصل معاملہ ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اور ایک بڑی سیاسی جماعت کو کچلا جا رہا ہے، اور بے شمار ہزاروں سیاسی قیدی اس وقت جیلوں میں موجود ہیں۔ تو جسٹس قاضی فائز صاحب کی پہلی ذمہ داری یہی ہے کہ سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے اور فوجی عدالتوں کے خلاف، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے خلاف جو وکلا تنظیمیں کہہ رہی ہیں اس طرف توجہ دینی چاہیے، لیکن باوجود یہ نہیں ہو رہا، اور آہستہ آہستہ انکروچمنٹ ہو رہی ہے۔ تو شہید اشرف شریف کی والدہ نے درخواست دی ہے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو، ارلی ہیئرنگ کی دی ہے کہ جناب ان کے بیٹے کا قتل ہوا ہے، اور ان کے بیٹے کے قاتل جو ہیں وہ ابھی تک نہ ہی ان کی ایف آئی آر درج ہوئی ہے، نہ کچھ اور ہوا ہے، اور قاتل دندناتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ تو لہٰذا وہ
اپنا رول ادا کریں۔ تو دیکھتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز صاحب شہید ارشد شریف کی جو فریاد ہے وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے، اور ان کا مقدمہ کب لگاتے ہیں، کیونکہ شہید ارشد شریف کا معاملہ جو ہے وہ بھی، ان کا قتل جو ہے وہ بڑا ہی سادہ کیس ہے، اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بہت سارے گواہیاں پاکستان میں موجود ہیں کہ کس طریقے سے شہید ارشد شریف کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، اور پھر کون تھا وہ جس نے دبئی میں بھی اس کا پیچھا کیا، اور پھر وہ کون تھا جو کینیا میں بھی اس کی لوکیشن معلوم کر رہا تھا۔ تو یہ ساری باتیں موجود ہیں جی، تو اس حوالے سے کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی انصاف مل سکے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ جو مین خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی وہ ہے عمران خان صاحب۔ عمران خان صاحب جیل میں قید ہیں، بہت کچھ کر کے دیکھ لیا ان کے ساتھ، ظلم کر کے دیکھ لیا، زیادتیاں کر کے دیکھ لی، ان کے گھر توڑ کے دیکھ لیے، ان کا گریبان پھاڑ کے دیکھ لیا، اور شیشے کھڑکیاں توڑ کے جو ان کے ساتھ کھڑے تھے ان سب کے ساتھ ظلم کر کے دیکھ لیا۔ خواتین جیلوں میں پڑی ہیں، پارٹی رہنما پڑے ہیں، پارٹی کارکنان پڑے ہیں، ہزاروں قسم کے سیاسی قیدی پڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف قائم ہے، عمران خان صاحب بھی قائم ہے۔ تو بہت سارے لوگ ان کو چھوڑ کے چلے گئے، تو خیال یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف ختم ہو گئی۔ وہ ہر آنے والے دن پی ٹی آئی نسل مضبوط ہو رہی ہے، عمران خان بھی مضبوط ہو رہے ہیں۔ تو اب بہت سارے رہنما جو ہیں جو چھوڑ کے چلے گئے وہ عمران خان صاحب سے رجوع کر رہے ہیں، اور ان میں فاروق حبیب بھی ہیں، ان میں چودھری سرور صاحب بھی ہیں، ان میں فواد چودھری صاحب بھی ہیں، ان میں علی زیدی بھی ہیں، یعنی کہ بے شمار لوگ ہیں جو چھوڑ کے چلے گئے، تو وہ واپس آنا چاہتے ہیں۔ نہ صرف وہ واپس آنا چاہتے ہیں، بہت سارے الیکٹیبلز جو ہیں وہ واپس آنا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، لیکن ایک ہی جواب ہے عمران خان صاحب کا کہ اب جو ہے وہ یہ کام نہیں ہوگا، لوٹا کریسی بھی نہیں چلے گی، منافقت بھی نہیں چلے گی، اور آپ لوگوں کو واپس نہیں لیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ لوگوں سے تو بہتر خدیجہ شاہ ہیں، صنم ہیں، جو کہ پارٹی کے نہیں عام شہری ہیں، لیکن وہ ایک موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور وہ معافی اور سرنڈر نہیں کر رہے، اور سزائیں بھگت رہے ہیں، جیلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ تو لہٰذا اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے۔ پھر یہ کہ 4 میں 2 دن میں 2 جلسے ہوئے ہیں، اور دونوں ہی ریکارڈ جلسے ہیں۔ پہلے دن کا جلسہ وہ، اور اس کے بعد دوسرے دن کا جلسہ وہ اس سے بھی 2 دگنا 3 4 گنا زیادہ بڑا تھا، اور لوگوں کا جو جوش و خروش تھا اور لوگوں کا جو جذبہ تھا وہ دیدنی تھا۔ جو اصل چیز ہے وہ یہی ہے کہ عوام انتظار کر رہی ہے 8 فروری کا، یوم الیکشن، یوم انتخاب کا، جب ان کو موقع ملے گا، تو اس کے بعد اصل معاملہ، کھیل اصل اس وقت کھلے گا۔ تو یہ ہوگا۔ دوسری جانب لوگ ابھی گھبرا نہیں رہے، لوگ ابھی آہستہ آہستہ نکل رہے ہیں، اور یہ جو ویو ہے یہ جب خیبر پختونخوا سے ہوتی پنجاب میں داخل ہوگی، اور پنجاب جب اٹھ کھڑا ہوگا تو میرا خیال ہے کہ پھر نہ جاتی عمرہ والے بچیں گے، اور نہ ہی جاتی عمرہ کے جو سہولت کار ہیں وہ بچیں گے، کیونکہ ابھی بھی جو دھڑکا لگا ہوا ہے، مس کیلکولیشن وہ کہتے ہیں، پچھلے 19 مہینے سے ویسے مس کیلکولیشن ہی ہو رہی ہے۔ اگر پولنگ ڈے والے دن بھی مس کیلکولیشن ہو گئی تو پھر ہمارے پلے کیا رہے گا۔ اس لیے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آج کل آرمی چیف بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، تاجروں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، کل علماء کرام سے ملاقاتیں کی ہیں۔ تمام علماء کرام جو ہیں، میرا خیال ہے کہ ملک بھر میں کوئی ایسا چہرہ نہیں تھا جو کہ آپ نے دیکھا ہو اور وہ کل جی ایچ کیو میں وہ نظر نہ آیا ہو۔ تو آرمی چیف ملیں، بالکل ملیں، لیکن اب میرا خیال ہے کہ اتنا بلنٹلی پاکستان کے جو سیاست میں مداخلت ہے، کیونکہ پاکستان فیصلہ تو یہ کیا تھا کہ فوج کا فیصلہ ہے کہ سیاست میں ہم نہیں آئیں گے، لیکن علماء کرام سے ملاقاتیں، سیاستدانوں سے ملاقاتیں، اس کے بعد تاجروں، کاروباری لوگوں سے ملاقاتیں، یہ جو سب ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ امور مملکت میں دلچسپی لے رہے ہیں، اور امور مملکت میں دلچسپی لے کے آپ اپنا رول، ایک خاص رول ہے، خاص پس منظر میں ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے پھر تنقید بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ ایک اور بھی خبر دے دوں جی آپ کو، خبریں بہت زیادہ ہیں۔ ایک تو پشاور میں جو خیبر پختونخوا میں کیوں جلسے ہو رہے ہیں، ایک تو وہاں کے لوگوں نے ذرا خوف کے بت توڑ دیے ہیں،
تو پنجاب والے بھی ذرا ہمت کریں، وہ بھی نکلیں، کراچی والے نکلیں، سندھ والے نکلیں اور آگے بڑھیں، بلوچستان والے نکلیں، تو میرا خیال ہے اس کے بعد ہو جائے گا۔ ہوا یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ میں ایک توہین عدالت کی درخواست چل رہی ہے کہ جلد سے جلوس کرنے کی اجازت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ پشاور ہائی کورٹ نے بھی یہ کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب کی عدالت نے کہا تھا کہ آپ جائیں اور جا کے تیاریاں کریں، اپنے الیکشن کی تیاری کریں، سب کو بلا امتیاز بلا خوف اس میں شامل ہونے دینا چاہیے سیاسی حقوق، سیاسی آزادیاں۔ لیکن اس کے بدلے میں یہ ہوا کہ الٹا ججوں کی نگرانیاں شروع کر دی گئیں۔ جسٹس نقوی صاحب کا میں آپ کو بتا چکا ہوں، اسی طریقے سے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں، ان کے خلاف بھی انتقامی اور مغلظات شروع کر دی گئیں اور بے بنیاد خبریں ان کے بارے میں پھیلائی جا رہی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی حق اور سچ کی بات کرے گا اس کو ہم نے ملیا میٹ کرنا ہے۔ صورتحال یہ ہے۔ دوسری جانب ایک اور خبر بھی لے لیں، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلوں کے باوجود جلد سے جلوس کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور شیر افضل مروت صاحب ایکٹیولی اور اگریسولی وہ ساری کی ساری باتیں انہوں نے بتا دی ہیں کہ کس طریقے سے فیصلوں کو بے توقیر کیا جا رہا ہے۔ تو دوسری جانب یہ ڈونلڈ لو کے خلاف مقدمہ امریکہ میں مقدمہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنی بہنوں سے کہا ہے کہ اس پہ ورکنگ کریں اور یہ بھی تیاری کریں۔ تو یہ ہیں جی اب تک کی اطلاعات، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔